औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाजरीन, आज बात करेंगे ईरान और अमेरिका जंग की। कभी मुज़ाकरात ऐसा लगते हैं कि बिल्कुल फ्रूटफुली होने लगे हैं और फिर ऐसा लगता है कि बिल्कुल जंग की तैयारी है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे अमेरिका अगर तैयार होता है तो फिर ईरान की तरफ से अगर बात की जाए तो फिर ईरान उस पर तैयार नहीं होता। इस पे बात करेंगे कि जंग जो है मुकम्मल जंग बंदी की तरफ गामजन है या ये एक आलमी जंग की तरफ भी जा सकती है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, कल मंगल था और वही हुआ हस्बे आदत हस्बे रवायात के मुलाकात नहीं हो सकी और वहां पर एहतजाज किया गया, धरना दिया गया और सीएम केपी के जो है सुहेल अफरीदी साहब, वो एक बड़े काफले की शक्ल में इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा थे कि इस्लामाबाद मोटरवेज को भी बंद किया गया, रोड्स को भी बंद किया गया और वहां पर फिर हमेशा वही हुआ जो एक तमाशा लगाया जाता है। इदारे और रियासत आमने सामने खड़े नजर आते हैं और फिर वहां पर यह भी सुनने को आया, क्या आप पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हो, आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हो? एक 4.5 करोड़ अवाम का सीएम हो और वो आके एक ऐसी बात करे, एक सूबे का सीएम कि पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, या फिर एक सब इंस्पेक्टर एक एसएचओ के साथ उनकी तकरार बनती है, इस पे बात करेंगे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तारीख थी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा की जो चीफ जस्टिस है या अफरीदी, उनसे मुलाकात हुई है और मुलाकात में इनको यकीन दहानी करवाई गई है कि ईद के बाद अस्पताल मुंतकली का जो केसेस हैं और जो फैमिली की मुलाकात के केसेस हैं उनको हंगामी बुनियादों पर सुना जाएगा और मेरिट पे जो है अब रिलीफ देने की बातें, जराए ये कहते हैं कि ईद के बाद रिलीफ मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। इस पे बात करेंगे कि कोई ग्रीन सिग्नल है या ये इनकी अपनी बनाई गई बात है। और नाजरीन, एक बड़ा ही दिलचस्प और आप देखेंगे पूरी पाकिस्तान की मीडिया की, सोशल मीडिया की जीनत बना है अनमोल उर्फ पिंकी केस। ये केस क्या है इस पे डिस्कस करेंगे। और केस में जो एक फीमेल है वो उनको मंशियात का डीलर भी कहा जाता है, गैंगस्टर भी कहा जाता है और बहुत सारे लोगों से, सियासतदानों से, एक्टर से जोड़ा जा रहा है। उसके बाद इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि गिरफ्तार किया जाता है लाहौर से और गिरफ्तारी मंजरे आम पर लाई जाती है कराची से। फिर अगर बात की जाए 20 केसेस हैं, एफआईआर हैं कराची में, 5 एफआईआर हैं लाहौर में। उन एफआईआर का कितना वजन है जब आपने गिरफ्तार यहां से किया और कितने दिन बाद कराची से मंजरे आम पर लाके गिरफ्तारी डाली, और गिरफ्तारी ऐसी जगह से डाली गई जिसका उस बीबी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता ना था। जिस फ्लैट से उसको गिरफ्तार किया गया एक ड्रामाई अंदाज से, उसका उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता ना था। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ 28वीं तरमीम, 26वीं तरमीम आई, फिर जो चीजें बाकी रह गई वो 27वीं में की गई। 27वीं के बाद अब जो चीजें रह गई थी उसको कहा जा रहा है कि 28वीं में कन्वर्ट किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पे बहुत सारे खदशात हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खदशात हैं, 28वीं तरमीम में क्या क्या होने जा रहा है। वोटर्स को है जो 25 साल का है, 18 साल में शादी आपकी हो सकती है लेकिन वोट आपने 25 साल में जाके कास्ट करना है, ये क्या है, क्यों किया जा रहा है, किस चीज के डर से किया जा रहा है। और दूसरी बात करेंगे जो 28वीं तरमीम में एक ये भी चीज सामने आ रही देखने में कि सूबों पे कट लगाया जाएगा, सूबों के जो फंड हैं उस पे कट लगाया जाएगा, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो लोग इक्तदार में आते हैं, इक्तदार में आने से पहले तो रोजगार के वादे किए जाते हैं, नौकरियों के वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर इक्तदार में आने के बाद लगता है ऐसे जो इक्तदार में आने से पहले कहा जाता है, इक्तदार में आने के बाद वो सब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे उलट हो गया, माइनस की तरफ हो गया, नेगेटिव हो गया। इसकी क्या वजह है कि पंजाब हुकूमत ने आईएमएफ के प्रेशर की वजह से जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं पंजाब के, उनके साथ एक कमेटी बनाई है, जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनके एडिशनल सेक्रेटरीज उसमें बैठेंगे और बहुत सारी 1 लाख से ज्यादा जो नौकरियां जो है ना वो लोगों को फारिग किया जाएगा। यहां आपने वादे किए थे लोगों को नौकरियां देने के, यहां आपने वादे किए थे लोगों को रोजगार देने के, कि लोगों के चलते कारोबार बंद करने के वादे किए थे, लोगों की चलती नौकरियां वापस लेने के वादे किए थे। ये इस पे बात करेंगे कि ये क्यों ऐसे किया जा रहा है। सफायर पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में एक लहराता हुआ कागज, उस पर बड़ी डिबेट होती रही, फिर अचानक ये कहां से निकल आया और इसका क्या एजेंडा है, क्यों इस तरह अवाम को
کنفیوژن میں لایا جاتا ہے, پھر عوام کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے, کیوں کیا جاتا ہے؟ اور آخر میں ہم پوچھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے دوست سے کہ کے پی کے کی حکومت نے جتنے بھی صحافی ہیں کے پی کے ان کو 1 لاکھ روپیہ عیدی دینے کا وعدہ کیا ہے. تو یہ آپ رشوت کے طور پہ دے رہے ہیں, عیدی دے رہے ہیں, یا یہ بکرا عید ہے, ان کے جانور کے لیے پیسے دینے؟ یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں عرفان دولتانہ سر. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ آئی جی ہیں ظفر عباس لک صاحب. سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے جنید گجر صاحب. سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. میاں صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ جنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کبھی ایسے لگتا ہے کہ جنگ جو ہے مذاکرات فروٹفل ہونے لگے ہیں, سالس الحمدللہ پاکستان بنا ہوا ہے اور اچھی کارکردگی کر رہا ہے, کبھی آپ کو ایسے ٹرمپ کے بیانات سے لگتا ہوگا کہ آج ہی کوئی ایٹمی میزائل داغا جائے گا اور سب کچھ ختم کر دیا جائے گا؟ کیا وجہ ہے اس کے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ آتی کہ جنگ تو اچھی چیز نہیں ہوتی, بالکل ایسے ہی کہیں بھی ہو تو. اور آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے تو پورا دنیا جو ہے کتنا بری طرح کرائسس میں آگے سب متاثر میں, اور اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو یہ جو سب کانٹیننٹ اور یورپ اور یہ والے جو ممالک ہیں عرب ممالک, یہ سب سے زیادہ دباؤ میں نظر آتے. تو چیز یہ آتی کہ میرا ذاتی طور پہ ذہن ہے کہ ٹرمپ صاحب کو, امریکہ کو چاہیے کہ وہ اب امن کی طرف جائے اور پوری دنیا کے جس کے اندر وہ نوبل پرائز لیتے پھرتے ہیں اس کی طرف جائیں. جی بالکل, کیونکہ دیکھیں اب وارز جو ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہر ملک اپنی سوورینٹی کا بالکل کرے اور لیو اینڈ لیٹ لیو کا پالیسی ہونی چاہیے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ کسی لحاظ سے کسی اور ملک کے قدرتی ذخائر جو ہیں دولتانہ صاحب, وار جو ہے ایران اور امریکہ میں جاری ہے, لیکن آپ کی حکومت نے اس سے زیادہ معاملات جو ڈسٹرب پاکستان میں کیے ہوئے, مہنگائی کی بات کر لیں آپ, بے روزگاری کی بات کر لیں تو وہ پیٹرول کی بات کر لیں, بجلی کی بات کر لیں, بجلی پہ سبسڈی آپ نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ ختم کی, گیس پہ سبسڈی آپ نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ ختم کی. اپنے جو آپ کے معاملات ہیں اپنی مراد پہ آپ لوگ کٹ نہیں لگاتے, اپنی آپ 900% تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں. یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے آپ لوگ؟ دیکھیں یہ 1947 سے یہ چلتا چلتے آ رہے, تو یہ کسی ایک گورنمنٹ پہ ڈالنے کا اس پہ نہیں ہے. تو میرا ظاہر طور پہ ذہن ہے کہ ہمیں سب سے پہلے, ابھی جناب آئی جی صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں آئی ایم ایف سے سب سے پہلے جان چھڑانی چاہیے, اس کے علاوہ حل کوئی نہیں. تو اگر ہم انشاءاللہ تعالی آئی ایم ایف سے اپنی جان چھڑاتے ہیں, اپنے وسائل بہتر کرتے ہیں, اپنے گوادر کو, کراچی کے سی پورٹس کو, سندھ کو پروڈکٹیو کرتے ہیں, پنجاب میں سے فصلیں پراپر نکالیں, بلوچستان کے جو معدنی وسائل ہیں ان کے اوپر ورکنگ کریں, کے پی کے اندر جو ہمارے ماشاءاللہ معدنی وسائل بھی ہیں اور ٹورزم بہت بڑا ہے وہاں پہ, اور اسی طرح گلگت بلتستان والی سائڈ اور کشمیر والی سائڈ ہے. تو وائی ناٹ ہم اگر اپنی جی ڈی پی کے اندر چھڑوانے دولتانہ صاحب, بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ میں پھر آئی ایم ایف آ جائے گا, آپ کے اوپر تلوار رکھ دے گا کہ یہ کریں اور آپ وہ کریں گے. یہ تو ہر پاکستانی, ہر بندہ, ہر سیاستدان, ہر ایک پریشان. پیٹرول دیکھیں ابھی 200 روپے آپ چارج کر رہے ہیں اور ابھی 18% انہوں نے کہا کہ اور آپ بڑھائیں, عوام پہ اور ظلم کریں. بات آپ کی صحیح ہے جی, یہ تو عوام نہیں, سب کے اوپر ہی ظلم ہو رہا ہے, تمام پاکستانیوں پہ, اور کوئی بھی حکومت خوشی سے ایسا ظلم نہیں کرتی. یہ دباؤ کے اندر آ کے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے, اور جو پچھلے 1947 سے غلط معاشی پالیسیاں چلی آ رہی ہیں, زیادہ ٹینور تو آپ لوگوں کے پاس ہی رہا ہے نا. کتنی دیر رہا ہے جی, آپ خود دیکھیں کتنی دیر میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر رہے, 2-2.5 سال, اس کے بعد تھوڑی دیر رہے. سو وہ چیز یہ آتی ہے کہ اسٹیبلٹی ملکوں کو چلاتی ہے کہ اسٹیبل گورنمنٹ ہو. ایک بندہ اگر کوئی 30-40-50 سال کسی ایک بندے کو میاں نواز شریف صاحب کو دیے جائیں اور انہیں کہا جائے کہ یہ 30-40 سال اب آپ کے آپ بھرپور طریقے سے چلائیں, اس میں کوئی دھرنے نہ ہو, اس میں کوئی چیزیں نہ ہو, اس میں کوئی پریشر نہ ہو, یعنی کہ اتنی باریاں لینے کے بعد اب ایک لمبی باری لینا چاہتے ہیں آپ. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کسی بھی بندے کو, جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, اسے ایک اچھا ٹینیور دینا چاہیے, کم از کم اس بغیر کسی دباؤ کے. وہ تو پورا ہونا چاہیے. جس طرح وہ جو چائنیز آپ کے جو پریزیڈنٹ اشیر صاحب ہیں, تو ان کے اوپر کوئی نہیں, انہیں پتہ ہے کہ ہاں جی میں نے ملک کو لے کے چلنا ہے, جو پالیسیز ہیں وہ بنا رہے ہیں, ملک کو ترقی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں, اور پراپر
اکنامک دیکھیں اب وار ہے اکانومی کی. سو ہمیں اپنی اکانومی پہ, ہمیں اپنے بزنس مین پہ, ٹرمپ نے کیا دکھایا, چائنا کو جا کے اپنے ٹاپ 15-20 بزنس مین دکھائے اور کہا ہے کہ ہاں جی اب اکنامکس کی وار ہے. اور اگر آپ اپنی ڈیفینیٹلی چائنا بہت بڑا ایکسپورٹر اگینسٹ ہے, کرنے کے لیے کہ دکھایا چائنا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے امریکہ کا, اور ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ حالات خراب کریں گے تو آپ کا بھی برا ہوگا. اور ڈیفینیٹلی اگر چائنا بھی, جیسے وہ بوئنگس کی ڈیل ہوئی ہے 200 بوئنگس کی, تو اس میں دونوں کی ون ون, دونوں ایک لحاظ سے سپر پاور ہے, تو دونوں کی ون ون پوزیشن تبھی ہے کہ جب یہ وارز اور ان چیزوں سے دور رکھیں, اکنامکلی اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں. لک صاحب یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف جو ہے عوام پہ ہی ٹیکس لگانے کا کہتی ہے, کسی بیوروکریسی پہ, کسی سیاستدان پہ, کسی سیاسی پارٹی پہ کوئی اختیار نہیں آئی ایم ایف کا بھی, یا آپ لوگ ایگری نہیں کرتے ان سے؟ دیکھیں جی شاہ صاحب, آئی ایم ایف کا کوئی قصور نہیں. دیکھیں ہماری اکانومی ہے, اس کو ہم نے دیکھا, بالکل ایسے اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے کس پہ ٹیکس لگانا ہے, کس کو چھوٹ دینی ہے, کہاں سبسڈی دینی ہے. آئی ایم ایف تو دیکھیں ایک قرض دیتا ہے, اس کو صرف غرض یہ ہے کہ میرا قرض واپس ہو جائے, اس کے اپنے تحفظات ہیں, اپنے پیسے کے لیے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری یہ اجتماعی تمام حکومتوں کی نالائکی ہے کہ دیکھیں ہمارا ٹوٹل جو فیڈرل گورنمنٹ کی ریسیٹس ہیں ٹیکسز کی, وہ ہیں میکسیمم جو ہم نے ریکور کیا ہے 12,000 ارب روپیہ, اور ہمارا ایکسپینڈیچر کتنا ہے 17,000 ارب روپیہ. جو 5,000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہے ہر سال, یہ پچھلے 20-25 سال سے چل رہا ہے, وہ ہم قرضہ لیتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں ہمیں چاہیے یہ تھا ان 20 سالوں میں, یا ہم اپنی ٹیکسیشن کو ایک بہت اچھا ایکوٹیبل بناتے, منصفانہ بناتے, اور اس کو بڑھاتے, کلیکشن بڑھاتے, یا پھر اپنا خرچ کم کرتے. دو ہی طریقے ہوتے ہیں. بالکل ایسے, نہ ہم نے خرچ کم کیا, نہ ہم نے اپنی کلیکشن کر سکے. اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ اس زمانے میں جب کہ پاکستان بالکل کنگلا ہے, کوئی باہر سے پیسہ نہیں دے رہا, پنجاب کی چیف منسٹر نے 13 ارب کا جہاز خرید لیا, اور جو ہمارے آرمی چیف نے 22 ارب کا جہاز خرید لیا نیا. آپ کے سینیٹر نے بھی تو 9 کروڑ کی گاڑی لے لی ہے نا, وہ بھی گلانی صاحب نے بھی لی. جی دیکھو پھر تمام بیوروکریٹس نے لی. یہ آپ فارچونر دیکھیں نا, فارچونر گاڑیاں لی ہیں. 108 وزراء کے لیے 2-2 کروڑ روپے کی نئی گاڑیاں لی جا رہی ہیں, جس عوام کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کو نہیں ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں, دیکھیں آپ تینوں ایک بڑی سیاسی پارٹی سے تعلق, کوئی وزیر آپ دیکھیں, آپ آئی جی بھی رہے ہیں, اداروں کے ساتھ منسلک رہے ہیں, کوئی وزیر آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ جس کے پاس گاڑی آلریڈی نہ ہو؟ میں تو کہتا ہوں 3-3 4-4 گاڑیاں آلریڈی ہوتی ہیں, یہ جہاز بھی ہیں آلریڈی, جہاز بھی موجود ہیں. پھر سر ان کو عوام کے پیسے سے گاڑیاں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی شاہ صاحب, اگر یہ جو 12-13 ارب کی گاڑی, ارب کا جہاز لیا نا ہماری میڈم پرائم منسٹر نے, چیف منسٹر نے, یہ پیسے اگر آپ لاہور کی آبادی ہے 2.25 کروڑ, جی بالکل, ان کی 500 الیکٹرک بسز آ جاتی ہیں اس رقم کی, 500, اور اس پورے لاہور کا جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے وہ حل ہوتا ہے. پورا جال بچ جانا تھا. اچھا وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ دیکھیں ایک بچہ اگر آپ کے پاس 50,000 روپے تنخواہ لیتا ہے, وہ بیری ٹاؤن رہتا ہے, اس کا یہاں آنا جانا ڈیلی جو ہے اس کا 2,000 روپے خرچ ہو جاتا ہے. بالکل, وہ گھر میں کچھ نہیں لے کے جاتا, وہ 50,000 وہ کرایہ پہ ڈال دیتا ہے. اگر آپ بسز پرووائڈ کرتے تو اس بیچاری کی لیونگ جو ہے وہ بہتر سیکور ہو جاتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سیاستدانوں کو, حکومتوں کو غرض نہ ہو عوام کی فلاح سے, تو وہ اپنی عیاشیوں میں پیسے. تو آپ بھی اتحادی ہیں نا, آپ بتائیں انہیں کہ سر آپ ہمارے اتحادی ہیں, عوام کے ساتھ ظلم کریں مگر کم کریں. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں نیشنل انٹرسٹ کی, عوام کے انٹرسٹ کی. میری پارٹی پہ اگر کوئی آتا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. دیکھیں بات ہمیں کرنی چاہیے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں بات اس لیے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کسی کا قصور نہیں ہے, کوئی آئی ایم ایف کا قصور نہیں ہے. یہ خود ایک چند جو ایلیٹ ہے, رولنگ ایلیٹ کہہ لیں, وہ زیادہ پورے ملک میں 1 کروڑ بندہ بھی نہیں ہوگا جو کہ مفاد پرست ہیں اور ملک کو کھا رہے ہیں. باقی جو 24-25 کروڑ عوام ہے وہ تو مر رہی ہے, وہ تو 2 وقت کی روٹی نہیں ملی ان کو. تو یہ قصور کسی کا نہیں ہے. نہ آپ امریکہ پہ بلیم کر سکتے ہیں, نہ آپ جنگ پہ کر سکتے ہیں. یہ صرف سیاستدانوں کی پستی ہے, ان کی کم عقلی ہے, اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ ملک چلا سکے.
میں ان نٹ چلا بالکل ایسی ہے جو ان کے ہاں اقدامات لگ رہے ہیں، اس سے تو یہی لگ رہا ہے نا کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی اچھا چیز پھر کا. بات ہے جی یار یہ کیوں نہیں ہو سکتا، کریں ہم کریں گے. ایک اور بات سنیں، دیکھیں قدرت کے اصول ہے. قدرت نے سچ بنایا، جھوٹ بنایا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بالکل ایسی. اچھائی کریں اور برائی سے اجتناب کریں. جو بندہ یہ کہے جی جھوٹ اچھی چیز ہے، جھوٹ میں برکت ہے، کیا قیامت تک وہ کام کرے گا تو اس میں برکت آ جائے گی جھوٹ میں؟ کامیابی یہ نہیں ہو پوری حکومت جھوٹ پہ چل رہی ہے. دیکھو 2024 کا الیکشن دن دہاڑے ہارے ہوئے بندے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، جیتے ہوئے جیلوں میں ہیں. کیسے؟ تو آپ نے پھر کیوں ان کے ساتھ اتحاد کیا؟ آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا، سچ کا ساتھ دینا چاہیے تھا. آپ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ اتحادی نہیں دیکھیں ہیں. پیپلز پارٹی اس میں بینیفیشری نہیں ہے. سر بینیفیشنری ہے نا آپ. میں عرض کرتا ہوں آئینی عہدے آپ کے پاس ہے، گورنر آپ کے پاس ہے، پریزیڈنٹ آپ کے پاس ہے، کے پی کا گورنر آپ کے پاس ہے، سینٹ کا چیئرمین آپ کا. سر یہ کمزوری کہہ لیں کہ سندھ کی حد تک کوئی دھاندلی کی کوئی شکایت نہیں ہے. رورل سندھ کی کراچی میں جو سیٹیں عمران خان کی گئی وہ ایم کیو ایم کو گئی، جماعت اسلامی کی بھی اور گئی. تو یہ بھائی میں مجموعی طور پہ بات کرتا ہوں. دیکھیں آپ اگر کہیں گے جی میری پارٹی، وہ ایک اور صحیح پہ بحث چلی جائے گی. ہم ایک ملک کو سامنے رکھ کے، عوام کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے. اگر ہم سنسیئر ہیں، ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، اگر ہم اپنا ذاتی مفاد دیکھیں گے کہ بھائی میں نے یہ بات نہیں کرنی، میری پارٹی مجھے ٹکٹ نہیں دے گی، میری پارٹی یہ مفاد مجھ سے چھین لے گی، اپنا حق ادا کرنا چاہیے، سچ کرنا بات چاہیے. پر. بالکل یہ اگر نہیں کریں گے تو یہی حال ہوگا جو آج پاکستان کو ہے. تو عوام کس کو اپنا رونا سنائے؟ عوام کو ریلیف کون دیکھیں دے گا؟ جی، نہ عوام آپ کی- ریلیف. آپ کہتے ہیں ہمارا کوئی قصور دیکھیں- نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ملک ترقی کی راہ پر آپ گامزن ہے، شاہ صاحب- لوگوں کے پاس کھانے کو اچھا نہیں ہے. شاہ صاحب میری بات سنیں. یہ جو چوری کرتے تھے سارے سیاستدان، ایک پارٹی ہوتی تھی، ایک باڈی تھی، ایک آرگنائزیشن تھی، وہ تھی فوج. اس سے ڈرتے تھے اور کچھ نہ کچھ ایک تھا. اب فوج کو بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا، اپنا پارٹنر بنا لیا. ختم ہوگی بات. اب کون روکے گا؟ کوئی نہیں روک سکتا. اب خدا کے رحم و کرم پہ ہیں، تباہی ہوگی، گاڑی رک جائے گی، پھر کوئی نیا نظام آ جائے. گجر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل ملاقات کا دن تھا، آپ لوگوں نے پھر وہی وہاں پر احتجاج، جلسہ، جلوس، دھرنے دینے شروع کر دیے وہاں پر، اور وہاں پر پاکستان توڑنے تک کی باتیں سنی گئی آپ کے سی ایم کی طرف سے. تو آپ کو صرف ایک رہائی کے علاوہ جو ہے 4.5 کروڑ کے پی کے عوام ہے. یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ پنجاب میں، سندھ میں سب سے زیادہ ووٹر آپ کے ہیں. تو کسی ووٹر سپورٹر کا، کسی پاکستانی کا کوئی آپ پہ اختیار نہیں ہے، کوئی آپ پہ ذمہ داری نہیں ہے. صرف ایک پارٹی کے جو بانی ہے اس کی ذمہ داری آپ لوگوں پہ. جی چوئی صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں آنے کا موقع دیا. پہلی بات، کل جو ہوا اس میں یہ حکومت کی نااہلی ہے، میں سمجھتا ہوں. سی ایم کے پی کے اپنے قافلے کے ساتھ، بہنیں پرامن قافلے کے ساتھ اڈیالہ کی طرف جا رہی تھی. سر ملاقات کے لیے اگر جایا جاتا ہے گجر صاحب تو پورے 1000 گاڑیاں نہیں لائی جاتی. ملاقات کے لیے تو 2 لاکھ الاؤ ہوتے ہیں. سنیں، وہ سی ایم ہے، اگر سی ایم کا کوئی پروٹوکول ہوتا ہے اس کو بھی فالو آپ کرنا لوگ ہوتا ہے. پروٹوکول کے خلاف تھے. پروٹوکول کیوں لینا تھا آپ نے؟ نہیں، اس میں پروٹوکول نہیں. ان کی حفاظت کے لیے کچھ چند گاڑیاں تھی، چند گارڈز تھے، کچھ جو پارلیمنٹیرینز کو کال کی. آپ کے لوگ کہتے تھے 2000 سے زیادہ گاڑیاں تھی، آپ کہہ رہے ہیں چند گاڑیاں ہیں. نہیں، میں جو پروٹوکول کی بات کر رہا ہوں وہ چند گاڑیاں تھی. باقی تو سارے پارٹی نے کال کی ہوئی تھی پارلیمنٹیرینز کو، جتنے بھی تنظیمی عہدیدار ہیں، عمران خان کی بہنوں نے کال کی ہوئی تھی. اس وجہ سے وہاں وہ پرامن ایک قافلے کی صورت میں جا رہے تھے اڈیالہ کی طرف. سر آپ کا تو 9 مئی کا بھی پورا من تھا، آپ تو اس کو بھی پورا من کہتے ہیں. نہیں چوئی صاحب، بات یہ ہے کہ جب 26 نمبر چنگی پر پہنچے ہیں تو دونوں طرف سے جو ہے انہوں نے ٹریفک بند کر کے ہمارے قافلے کو، ہماری گاڑیوں کو وہی روک دیا. بات یہ ہے کہ ہم کوئی انلیگل ڈیمانڈ تو کر نہیں رہے، ہم صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایک فیئر ٹرائل دیا جائے. اس کے لیے ہم نے جو بھی آئینی اور قانونی جو ہے معاملات وہ سارے کیے ہیں. کیسز ہمارے لگ نہیں رہے، اس میں جو بھی معاملات ہیں. بات ہو تو گئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ بات کس صورت میں ہوئی ہے؟ کل والے احتجاج کی صورت میں آج دوبارہ سپریم کورٹ کے باہر ایک احتجاجی دھرنا آئی ایل ایف کی طرف سے دیا گیا. تو جو ہے دوبارہ اس وجہ سے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری بات سنی جائے، ہمیں فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے. آپ دیکھیں کہ بشرا بی بی، ٹرائل آپ سمجھتے ہیں کہ دھرنوں اور احتجاج سے ملتا ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں چوری صاحب ہمیں ایک ایسی بند گلی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہماری جو ہے احتجاج کی صورت میں ہی ہماری بات بنے. کل یہ جو تماشا ادھر لگا ہوا ہے، یہ
ہم نے بالکل روڈز بلاک نہیں کیے, ہم نے بالکل کوئی جو ہے وہاں کوئی ایسی حرکت نہیں کی, یہ سارا کچھ جو ہے گورنمنٹ نے خود ہی کیا. ورکرز تھے, سی ایم کے پی کے تھا. آپ دیکھیں نا, ایک بات تو آپ نے بھی کی, 4.5 کروڑ کا نمائندہ ہے, اس کو ایک جو ہے سب انسپیکٹر جو ہے وہ ایس ایچ او لیول کا بندہ اسے جو ٹریٹ کرے, تو دیکھیں پاکستان توڑنے والی بات انہوں نے خدا نہ خواستہ کی. یہ آئی جی صاحب بیٹھے ہیں صاحب کا سر, جب کوئی وائلیشن کر رہا ہو تو ایس ایچ او جس کی ڈیوٹی ہوگی, چاہے سی ایم ہو یا پی ایم, اسے روک سکتا ہے کہ نہیں روک سکتا؟ وائلیشن تو ہم نے کی کوئی نہیں نا سر, وائلیشن ہی اس کو کہیں گے نا, اور کیا کہیں گے؟ وائلیشن تو ہم نے کی. آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ لوگ جو ہاسپٹل جانا چاہتے تھے بدوائیں دے رہے تھے, آپ کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی, دونوں کو. لیکن ہمیں تو خود وہاں کیا گیا ہے, بند ہوئی صاحب, ہمیں آپ لوگوں کی وجہ سے بند ہوئی ٹریفک. جب ہمیں روک دیا گیا تو اس میں ہمارا یہ وہ رستے جو ہیں کل گورنمنٹ نے خود تماشا لگایا, انہوں نے خود بند کیے ہیں. ہماری ایک چھوٹی سی جو ہے ایک چھوٹی سی معصومانہ سی ایک درخواست ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور سب سے زیادہ اس نے ووٹ لیے ہیں, وہ الگ بات ہے کہ 17 سیٹوں والوں کو سینٹ میں جائے نا, اب اسمبلی میں جائے جہاں پہ فورم ہے وہاں پہ سے آپ بائیکاٹ کر جاتے ہیں. جو صورتحال چل رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہم صرف ایک دوبارہ وہی بات کرنے لگا ہوں کہ ایک معصومانہ سی خواہش ہے کہ ہمارے لیڈر کو جو ہے نا اس کو شفا ہاسپٹل میں چیک اپ کے لیے, اگر وہ ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے, ان کی اہل یا بشرا بی بی کا مسئلہ ہے, تو انہیں جو ہے بہتر علاج کی سہولیات میسر کی جائیں. ہماری کوئی لمبی چھوٹی ڈیمانڈ ہے نہیں. باقی جو ہے میرا لیڈر وہ خود کہتا ہے کہ میں جب تک میں نے عدالتوں سے سرخرو ہو کے آنا ہے, مجھے جو ہے عدالتوں کے پاس جائیں نا, آپ روڈ پہ کیوں عدالت لگاتے ہیں بھائی؟ ہم عدالتوں میں ہم نے جو ہیں مختلف کیسز کیے ہوئے ہیں, جلد سنوائی کی اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہیں, لیکن جب ہمیں ایک ایسی بند گلی کی طرف دھکیلا جائے گا تو ہمارے پاس سوائے نیا 9 مئی کریں گے آپ لوگ؟ نہیں, 9 مئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے پاس پھر احتجاج کے علاوہ روڈز پہ آنے کے علاوہ کوئی اور آپشن رہ نہیں جائے. سر اسمبلی جائیں نا, اصل فورم آپ کا وہ ہے, سینٹ میں جائیں. آپ نے لوگوں کی بات کر رہی ہیں, آپ اپنی بات نہیں کر سکتے تو لوگوں کی بات کیسے کریں گے؟ پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اسمبلی میں بھی جواب دیتے ہیں, وہ اسمبلی میں آپ کے تو لیڈر رکھنے نہیں ہیں, آپ کی پارٹی تو لیڈر نہیں رکھ سکی. نہیں, ایک پارٹی والوں کو تو آپ نے لیڈر بنا دیا اپوزیشن کا, سینٹ کا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو حالات کی نزاکت ہے اس حساب سے جو ہے میرے لیڈر نے فیصلہ کیا ہے, وہ انہوں نے بالکل ایک سیاسی طور پر مضبوط فیصلہ کیا ہے. دوسری, ہم سینٹ میں, ہم قومی اسمبلی کے فورم پہ, ہم پنجاب اسمبلی کے فورم پہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں, لیکن جب ہمیں کسی عدالتوں کی طرف سے فیئر ٹرائل نہ دیا جائے, ہمارے لیڈر کو ہاسپٹل منتقل نہ کیا جائے, ہمارے ساتھ جو ہمارے ورکرز کے ساتھ جو پچھلے 3 سال سے جو ظالمانہ سلوک ہو رہا ہے, تو ہمارے پاس آ جا کے پھر روڈوں پہ احتجاج کے علاوہ دھرنے کا, احتجاج کا, جلسے کا کیا رزلٹ؟ ملاقات ہو گئی تھی پھر آپ کی آج کی؟ نہیں ملاقات دیکھیں یہی تو المیہ ہے. کوئی بھی اگر کوئی قیدی ہے, کوئی سابقہ وہ وزیر اعظم ہے, ان کی جو اس طرح کی صورتحال ہے, ہمیں یہ بجائے اس بارے میں تنقید کرنے کے, کیونکہ یہ آج ہم پہ ٹائم ہے, کل ہو سکتا ہے یہ مسلم لیگ نواز پہ بھی یہی ٹائم آ جائے. اپوزیشن پہ تو یہی ٹائم رہتا ہے. اچھا, یہ روایت جو ہے نا آپ لوگوں نے شروع کی تھی, لیکن انہوں نے تو آپ کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا نا. کام یہ آپ نہیں شروع کیے ہیں. اگر بات کیا تو آپ لوگوں نے بھی 25 کلو ہیروین کے FIRs دی ہیں آپ نے. یہ شروع آپ نے کیا, آپ جو کار فرمان تھی, تو سر آپ کا منسٹر تھا نا. نہیں, ان کے پیچھے جو طاقتیں کار فرمان تھی, تو کل کو یہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم سے کسی نے کروا دیا. لیکن نہیں چوہدری صاحب, بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں مختلف ایشوز پہ یہ جو جعلی گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں نا, یہ جعلی گورنمنٹ ہے, اس کے اقدامات بھی جعلی ہیں, اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ بھی جو ہے نا قابل شرم حرکتیں ہیں. ہم 2-4 چیزیں ہیں, ہم اپنا فیئر ٹرائل مانگتے ہیں, ہم تو کوئی ریلیف مانگتے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں میرٹ پہ ہمارے کیسز ڈسکس کیے جائیں, اگر ہماری جو ہے ہاسپٹل منتقل کیا جائے. باقی جو ہے میرے لیڈر نے تو بارہ کہا کہ میں تو جب بھی آؤں گا عدالتوں سے سرخرو. آپ لوگوں کے ووٹر آپ کے مطابق, آپ کے کہنے کے مطابق, آپ کی پارٹی کے کہنے کے مطابق کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹرز آپ کے ہیں. جی, اگر وکلا کی بھی بات کریں تو وکلا بھی آپ کے نظر آتے ہیں. جی بالکل. لیکن آپ ایک بندے کا کیس نہیں لگوا سک رہے, اس کے میٹرز نہیں حل کر سک رہے, تو آپ عوام کا کیا کریں گے؟ عوام کے لیے کیسے ریلیف لے پائیں گے؟ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد سر وہ پرانی ہو گئی, اب 28ویں کی بات کریں. لیکن اس کے بعد جو جوڈیشری کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, اس میں تو کوئی فیئر ٹرائل والی بات ہی نہیں رہ گئی. آئینی عدالتیں یہ جو ہے انہوں نے قائم کر کے
بیڑا غرق جوڈیشری کا کر دیا ہے. اب ہم جو ہے ہمارے پاس کوئی بات کہ اب ہمارے پاس دوسرا آپشن سوائے سڑکوں پہ احتجاج کے کوئی اور آپشن یہ چھوڑی ہی نہیں. لاکھ صاحب 28ویں ترمیم میں آپ کی پارٹی کو بہت زیادہ خدشات ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس میں 28ویں ترمیم آپ لوگ پھر بھی کسی ڈیل کے تحت اس کو امپلیمنٹ کروا دیں گے پہلے کی طرح, 26ویں کی طرح, 27ویں کی طرح, کہ یہ نہیں ہونے دیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آئین میں جو ترمیم ہے جی یہ بہت ایک سیریس افیئر ہے, بالکل ایسے ایک بہت سیریس سیاسی مسئلہ ہے, بالکل جس میں عوام کی بہت لوگوں زیادہ کی زندگیاں جڑی ہیں سر, مفادات عوام جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 28ویں امینڈمنٹ ہے کیا. بھائی امینڈمنٹ اگر فوج نے تیار کرنی ہے, سیاستدانوں کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ پرائم منسٹر کو پتہ ہے, پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم سے شیئر ہی نہیں کیا گیا مسودہ, نہ لا منسٹر کو پتہ ہے, نہ پرائم منسٹر کو پتہ ہے, کسی کو نہیں پتہ. اب اس پہ بحث کا ہم کیا کریں؟ ہاں, یا تو آپ کو شک بتا دیں کہ کیا یہ چیز, ایک ووٹر کی بات کی جا رہی ہے کہ 25 سال تک کیا جائے گا, وہ غلط ہے. صوبوں پہ کٹ لگایا جائے گا. ووٹر کی بات غلط ہے. صوبوں سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ 18ویں جو امینڈمنٹ تھی, جی اس میں کہہ جو رہے ہیں زرداری صاحب نے کی تھی, جی وہ دیکھیں ایک لینڈ مارک امینڈمنٹ تھی. اس امینڈمنٹ کی وجہ سے فار ایور جو صوبائی خود مختاری کے نعرے تھے وہ ختم ہو گئے, جو بلوچستان میں لگتے تھے, کے پی کے میں لگتے تھے, وہ ختم ہو گئے. وہ صوبے مطمئن ہو وہ گئے, کہتے ہیں کہ محرومیاں ختم ہو گئی محرومیاں. ایک اتنی اچھی پولیٹیکل امینڈمنٹ تھی جس نے ملک کو فائدہ دیا. اب اس کو اگر آپ ختم کریں گے, کیوں ختم کریں گے؟ پہلی بات یہ بتائیں, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے, دیکھیں 28ویں امینڈمنٹ میں تمام جو تھے شعبے تھے, محکمے تھے, وہ ڈیوالو ہو گئے, وہ صوبوں کے پاس چلے گئے. آج تک وہ صوبوں کے پاس نہیں بھیجے گئے. ابھی وہ ادھر بھی کام کر رہے ہیں, صوبوں میں بھی کام کر رہے ہیں, ڈبل خرچہ ہو رہا ہے. بالکل ایسے. اچھا, اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے ان کو پھر ریوائیو کرنا ہے. بھائی دیکھیں, وہ ایک فضول خرچی ہے. فیڈرل گورنمنٹ دیکھیں جو ان کا ایک ریکوائرمنٹ ہے, اس کے مطابق پیسے ان کو مل رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کیوں پیسے چاہتی ہے؟ پیسے بنائے, ایسی پالیسیز بنائے, ملک میں ایسے کام کرے, انڈسٹری لگائے, ایکسپورٹ بڑھائے, پروڈکشن بڑھائے, تو پیسے آ جائیں گے پاکستان کے پاس. یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ جو ایک سیٹلڈ ایشو ہے آپ وہاں سے پیسے صوبوں کو پھر ڈسٹرب کر دیں. دیکھیں, اگر صوبے ڈسٹرب ہو گئے, فیڈریشن میں صوبوں کا مطمئن ہونا بہت ضروری ہے. یہاں فوج کی کوئی اہمیت نہیں. فوج کیا کرے گی؟ فوج اپنی طرح ڈسپلن سے چیزیں چل رہی ہیں, آپ چلتی چیزوں کو خراب نہ کریں. ابھی اور کوئی اگر کوئی منفعت ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو فائدہ ہے, تو ضرور کریں. ایسی کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی. ہاں, صوبے ہم اس حق میں صوبے بنائیں, بالکل بنائیں. صوبے میرٹ پہ بننے چاہیے, ہم اس حق میں ہیں. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, پنجاب کے 3 صوبے بننے چاہیے. میں پنجابی ہوں, ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اب صوبے بنائیں. ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنائیں, کوٹھوار کو بنائیں, سینٹرل پنجاب ایک ہے, اس کے علاوہ فرنٹیئر کے 2 صوبے بنا دیں. ہزارہ میں ایک ہے ڈیمانڈ, بالکل ہے. باقی کے پی کے میں ہے. سندھ میں بے شک 2 صوبے بنا دیں, بلوچستان میں 2 صوبے بنا دیں. جس کا فائدہ ہو, چھوٹا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہو, اس کا عوام کو فائدہ ہوگا. لیکن جو ایشو سیٹلڈ ہیں پولیٹیکلی, ان کو تو نہ چھیڑیں. اب دیکھیں نا, اب سارا نظام فوج سے ڈر رہا ہے. پرائم منسٹر میں اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی کو رائے دے سکے. بھائی دیکھیں, آپ نے حکومت کیوں لی؟ آپ نے کیوں دھاندلی کرائی؟ نون لیگ سے پوچھے کوئی, آپ نے پورے ملک کا نظام تباہ کر دیا. ایسا تو نہیں ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ 2018 والی حکومت ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی. کل کو یہ بھی تو ایسے نہیں کہیں. دیکھیں, میں ایک بات کروں, میں نے 2018 کا الیکشن لڑا ہے. جی, میں نے خود. جی, میں آپ کو شاہ صاحب ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اچھا, کئی الیکشن میں نے خود کروائے ہیں. میں پولیس افسر ہوں, ضلعوں میں میں نے کروائے ہیں. کم از کم 6-7 الیکشن میں نے اس ضلع میں بطور انچارج کے میں نے کروائے ہیں. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں, جو پہلے ہوا, مثلا الیکشن سے پہلے ایک پارٹی کو فنڈز دے دیے, کچھ انہوں نے ایک کسی پارٹی کی فیور کر دی, سیاسی داؤ پہ آئی جی آئی مثلا بیسیکلی فوج بناتی ہے. حمید گول صاحب نے آئی جی آئی بنائی 90 میں نواز شریف کو لانے کے لیے. لیکن پولنگ اسٹیشن پہ کبھی گڑبڑ نہیں ہوئی. آپ کا اگر وہ آپ کو ووٹ پڑا ہے تو آپ کا ہی نکلے گا. 2024 میں انپریسیڈنٹڈ دھاندلی ہوئی ہے. یہ ایسی دھاندلی ہوئی ہے کہ دنیا پوری میں اس کی مثال نہیں ہے. اگر وہ 10% تھی تو ابھی 80% ہوئی. آپ خود حساب لگا لیں. اب اس سے ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ نہیں چل سکتا. آپ 20 امینڈمنٹیں کر یعنی کہ جب آپ کو ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی تو آپ تو وہی کریں گے جو آپ کو انسٹرکشنز دیکھیں, ملیں. عوام کو آپ نے ڈی لنک کر دیا کیونکہ عوام کے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی وقت نہیں رہی. آپ نے ایک ہارے ہوئے بندے کو جتوا دیا. وہ ووٹ کس بات کا بھائی؟ ایک سیاسی کارکن جو ہے وہ عوام کے پاس جا کے کیا میسج لے کے جائے؟ نہیں تو وہ عوام سے بہت سارے دوست نون لیگ والے بھی, یہ بھی زیادہ 31,000 ووٹ لے کے ہار گئے.
14,000 लेके इनके जीते। दूसरी सारे- बार कितने वोट लिए थे आपने? जी दूसरी बार 17,000। 17 लेके जीत गए, 31,000 लेके हार गए। तो दाना साहब तो माशाल्लाह इनकी अपनी फैमिली की सीट है। इनकी बात आप करते हैं, इनके लीडर सारे हारे हुए हैं जो अभी हुकूमत में बैठे हैं, आप इनकी क्या बात करते हैं? इनके तमाम लीडर नून लीग के बड़े हारे हार में तो है ना, वो तो बेचारे इक़्तिदार में नहीं है। आप लगाए जो जीते हैं वो बेचारे जेल में बैठे हैं, जो हारे हैं वो हुकूमत कर रहे हैं। कोई कभी ऐसा भी हुआ है, कभी बरकत आ सकती है, कोई अच्छा फैसला वो कर सकते हैं। पाकिस्तान आप 10 साल हुकूमत और दे दें इस सेटअप को, पाकिस्तान बैठ जाए। 40 साल मांगे हैं ये इनको मैं कहता हूँ जितनी भी जगह ये कुछ नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा मियां देखिए- साहब को कम से कम 30-40 साल देखिए, दिए, जो मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर जो दे। बदनीति है, बेईमानी है, झूठ है, उससे कभी बरकत नहीं आ सकती, उससे कभी डेवलपमेंट नहीं अच्छा आ मुझे सकती। आप ये बताइएगा, एक सवाल का जवाब चाहिए कि जो अनमोल और पिंकी को गिरफ्तार किया गया लाहौर से और मंजर आम पर लाया गया है कराची से, इसको आप क्या कहेंगे? ये केस का बेड़ा गर्क इदारों ने खुद नहीं कर दिया? कानूनी क्या कहते हैं? देखिए कोई ऐसी बात नहीं, केस को बहुत ज्यादा हाइप मिल गई। जी। देखिए मंशियात के केसेस आपके पास हजारों दर्ज होते हैं, पुलिस उसको मैनेज कर लेती है। वो पहली बात है कि क्या वो एक मंशियात फरोश है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ऐसी एक मंशियात फरोश है, उसकी मैनेजमेंट जैसे करते हैं। देखिए जी हमारे यहाँ ये होता है शाह साहब, इवन कत्ल होता है ना जी, अब कत्ल में जो अहली शाहिदीन होते हैं वो गवाही नहीं देते, वो डरते हैं, वो आम पासर भाई होते हैं। गवाही कौन देता है? जो बंदे मौके पे नहीं होते। लेकिन बात ये देखनी होती है क्या मुलजम सही है, उसने मारा है, तो ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है ऐसे इसको खामखा क्योंकि और बात करने के लिए है आप कोई ना। कानून की वायलेशन अगर वो करते हैं, वायलेशन है, आपने अगर इधर गिरफ्तार नहीं, किया था कोई- तो इधर कोर्ट में पेश नहीं करना था उन्होंने? पंजाब की केसेस भी वो भी होंगे नहीं इन्वेस्टिगेट। सर वो तो ऐसी होंगे, बात नहीं है। लेकिन ये तो कानून की वायलेशन तो की ना इदारों मेरी ने। बात सुने, जिस मुल्क में आप बंदे पकड़ पकड़ के गोलियां मार रहे हैं उसमें ये आपको वायलेशन नजर आती है, वो नहीं वो नजर भी आती। वायलेशन है, लेकिन ये भी तो वायलेशन ही है ना फिर। ये कोई कानून में या इसकी छोटी गुंजाइश वायलेशन है ये। कानून में गुंजाइश है। सर कौन से एक कानून में गुंजाइश है कि आप एक देखें- बंदे को यहाँ से, कानून तो कोई- ये कहता है जब अरेस्ट करते हैं उसे नहीं, कोर्ट में पेश करें। देखिए मुख्तलिफ सूबों में पर्चे हैं ना, जी मुख्तलिफ सूबों में पर्चे हैं, हर जगह पे तफ्तीश होगी, हर पुलिस सर उसको उसका लेके भी जाती है। तरीकेकार है। अगर कराची की FIR में यहाँ से अरेस्ट करते हैं ये तो कोई आपको नहीं, जुडिशल के बाद में- सामने उसको बात पेश सुने, करना पड़ता है, ऐसे- इजाजत लेनी पड़ती जिस है। मुल्क में सारे ऐसे बंदा पकड़ के पुलिस गोलियां मारे, आप उस पर कभी प्रोग्राम नहीं किया, आप करें उस पर प्रोग्राम? ये कौन सी हमने बात किए है? उस पे भी ये प्रोग्राम मामूली किए बात हैं, है। हमने उस पे प्रोग्राम भी किए हैं, उसकी इंक्वायरियां भी भुगती हैं हमने, नहीं, और नहीं, मजीद भी जहां पर हमें सच बोलना ये- पड़ेगा हम बोलेंगे। आपकी बात सही है, थोड़ी बहुत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए केस उसने किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी उसी चाहिए, को बल्कि ऐसी- ये तो ऐसा जुर्म है कि लोगों की जिंदगियों में ये जहर घोल दिया। ऐसी बात फैमिलियों को पूरी फैमिलियां उनसे नहीं, डिस्टर्ब बड़ी- है। मैं कहता हूँ पुलिस का बड़ा एक अच्छा काम है, कराची पुलिस का हो, पंजाब पुलिस का हो, वो सारे उसको लाएंगे, तफ्तीश करेंगे, उसको सजा इसमें मिलेगी। सजा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कोई सजा नहीं होगी सर उसको। नहीं होगी। क्यों नहीं? FIR में ऐसी होल है, आप बेशक IG रहे हैं लेकिन उसकी FIRs पढ़ें तो FIRs पढ़ के तो मैं कहता हूँ कि हंसी आ जाती है कि शायद ये FIR नहीं, एक जोक है। जो उस पे 302 की लग सब FIR है, उस FIR का मतलब मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा 1 महीना पहले रोड पे नशे की वजह से मर जाता है, गुजर साहब सुनिएगा जरा, और उसको 1 महीने बाद वहां से एक मुलाजिम जाता है, वो कहता है मैंने एक लाश देखी, लाश की जब मैंने जामा तलाशी ली तो उसमें से एक डब्बी निकली और उस डब्बी पे पिंकी का नाम लिखा हुआ था। तो ऐसे आप सजा हो सकती है? आप तो हेड रहे हैं, ये तो एक मफरूजा ऐसा है कि जिसको आप जोक भी नहीं कह सकते। पता क्या बात है जी, बेशुमार केसेस हैं, इतने ज्यादा केसेस हैं, कितनी बड़ी सजा होती है। जो 9C होता है जी, मंशियात बिल्कुल। एक्ट का, उसमें सजा मौत भी है, उम्र कैद भी है। तो ये मतलब है वो जेल में ही रहेगी क्योंकि उसने जुर्म किया है। बिल्कुल हमारा ऐसे। कंसर्न ये होना चाहिए कि वो किसी बेगुनाह को नहीं पकड़ा पुलिस, कि मुजरिम को सजा मिलनी सजा मिलनी चाहिए, चाहिए। बाकी लेकिन देखिए, चाहे तरीका शाह उसका साहब, रूल्स हाँ, के अलग खिलाफ ही शायद क्यों ना थोड़ी हो। बहुत ये पैडिंग होती है, इसलिए होती है जैसे मैंने अर्ज किया कि जब बंदा कोई मर्डर होता है उसके भाई या कजन या रिश्तेदार गवाही देते हैं और बंदा इसी फांसी तरह नहीं की देता। बात लग साहब जो हमारे DIG ऑपरेशन है ना, उन्होंने जब भाटी गेट वाला सानिया हुआ तो जब वो SHO ने उसको तशद्दुद किया ना, उन्होंने कहा इसकी नीयत ठीक थी, तशद्दुद से नहीं कहा, इसकी नीयत ठीक थी। तो अच्छा दोस्त साहब ये बताइएगा, आप लोगों ने नौकरियों के वादे किए, रोजगार के वादे किए, 1 लाख नौकरियां सरकारी आप खत्म करने जा रहे हैं IMF के कहने पे, क्यों जुल्म पर जुल्म कर रहे हैं आप? नौकरियां तो मेरे ख्याल से काफी, ये सुथरा पंजाब में भी काफी दी हैं, कोई पैरा फोर्स बनी, अरबों रुपए के स्कैंडल भी आ रहे हैं। फैसलाबाद में अरबों रुपए का करप्शन के बाद उधर के CEO पूरी टीम अरेस्ट हो चुकी है। की पुलिसें बनी। मेरे ख्याल से नौकरियां दी भी काफी हैं। बाकी अगर IMF के दबाव में
کوئی کمٹمنٹ ہوئی ابھی میرے نظر سے تو نہیں آپ گزرا. خود بزنس مین ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو جس طرح پریزنٹ کی کر رہی ہے پنجاب حکومت بزنس مین کے ساتھ, اچھا کر رہی ہے برا کر رہی ہے؟ میرے خیال سے بزنس مین تو سارے پریشان ہیں, چیمبر میں کسی سے بات کر لیں, پریزیڈنٹ سے لے کے نیچے تک ممبر تک سب پریشان نظر آتے ہیں, کہتے ہیں تمام پالیسیز جو میں 10 ہے. سال خود ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں, میرے خیال سے مریم نواز شریف صاحبہ کا ایز اے چیف منسٹر اگر پروڈکٹیوٹی دیکھی جائے تو وہ سب سے بیسٹ ہے. بے شک میں استعفیٰ نہیں, حصہ نہیں ایکٹیویٹی ہوں, میں کوئی شک نہیں کہ کہیں بھی ہم جائیں نے گے ان بازار کی صاحب کا پکچر بھی دور نظر آئے دیکھا گی, ہے, اشتہارات نظر آئیں گے, وہ پروجیکٹ فروٹفل ہو یا نہ ہو لیکن آپ کو تصویریں اور اشتہار میں ضرور اپنے نظر علاقے آئیں کی گے. بات کرتا ہوں وہاڑی کی, کہ وہاں پہ میرا نہیں خیال ہے بہترین سڑکیں بن رہی ہیں. ابھی ملتان وہاڑی روڈ پتہ نہیں کتنے سالوں سے نہیں بن رہی تھی, وہ بن رہی ہے. چیچا بتنی والی سائڈ کی ساری سڑکیں بن گئی ہیں, انٹرنل روڈز بن رہی ہیں. ابھی میڈیکل کالج ہمیں مل گیا ہے, ایجوکیشن میں بھی کام ہو رہا ہے, ہیلتھ میں بھی کام ہو رہا ہے, ڈیولپمنٹ کیونکہ بیسکلی زرعی ایریا ہے وہاڑی, تو وہاں پہ جو واٹر سورسز ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. سو آئی ہیو ٹو, دیکھیں جو چیز ماننے والی وہ اپریشیٹ کریں کہ ایسی چیف منسٹر پہلے کبھی پنجاب میں شہباز صاحب بھی آئے, نواز شریف صاحب بھی آئے, بٹ مریم نواز شریف جو ہماری بہن ہے ان کی کارکردگی اس وقت سب سے نمبر 1 ہے. عوام کو ریلیف نہیں مل رہا, کارکردگی. جی عوام کو تو یہ تو دیکھیں وار کا ایک ایشو ہے اس وقت, تو یورپ بھی رو سر رہا ہے. وار تو اب شروع ہوئی ہے نا, لندن میں ایک صاحب سے وار بات تو ہوئی, اب شروع ہوئی ہے, لیکن یہ عوام کی پریشانیاں تو مسلسل بس چلتی آ رہی ہیں. بیسکلی سابقہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہو, پی ڈی ایم ہو یا مسلم لیگ نون کی حکومت ہو, عوام پریشان ہی ہے. عوام روزگار کے لیے پریشان ہے, عوام اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات ہے, کچھ بہتری آئے گی مزید, جی یہ بالکل حالات ایسے بالکل آئے گی جی, کیوں نہیں آئے گی. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جس طرح ہماری آرم فورسز نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا ہے, الحمدللہ اس میں کوئی شک اسی نہیں. طرح انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو وعدے کیے تھے ایشین ٹائیگر کے, وہ انشاءاللہ تعالی ذرا ٹائم دیں, وقت دیں, کہ جب کرائسس ہو. کتنا وقت چاہیے اب تو آپ کو, کتنا نہیں وقت ہو گیا کرائسس میں جی اب واریں چل رہی چیزیں, آئی ایم ایف کے پریشرز ہیں. جب وار شروع ہوئی تھی, اب دیکھیں لگ صاحب جب وار شروع ہوئی ہے, نہ ایران کی امریکہ کی وار شروع ہوئی, پیٹرول آپ ادھر مہنگا کر دیتے ہیں. وار ایران اور امریکہ کی ہو رہی ہے, وہاں پر ایجوکیشن سسٹم سکول ٹھیک چل رہے, آپ یہاں پہ سکول بند کر دیتے ہیں. 28ویں ترمیم پاس کروا لیں گے پھر آپ. دیکھیں جی جو بھی اس ملک کے لیے بہتر ہوگا, ماشاءاللہ ہمارے سینئر آئی جی صاحب وہ تو نہیں مان رہے, گزارش آتی ہے کہ جو چیز ملک کے لیے بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالی پاکستان سب سے پہلے آتا ہے. پھر یہ ابھی آئی صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ہم سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ ملک ہے جو ہماری پہچان ہے, جو ہماری پہچان ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو بھی چیز ملک کے لیے بہتر ہوگی انشاءاللہ تمام پارٹیز مل کے اس میں 28ویں ترمیم تبھی آئے گی جب ساری پارٹیز مل کے کریں گے. گجر صاحب یہ بتائیے گا کہ 28ویں ترمیم بھی 26-27 کی طرح ہو جائے گی کہ آپ کچھ اس میں بھی کچھ ڈیبیٹ کریں گے کہ بائیک آؤٹ کر جائیں گے اینڈ ٹائم پہ آ کے؟ دیکھیں جی جو ملک کا اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اور جو معاملات جیسے چل رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جب جو ان کی مرضی ہے یہ کر رہے ہیں. ایسے ہی 28ویں ترمیم جیسے 26ویں 27ویں پاس ہو گئی ہے, میں سمجھتا ہوں جب انہوں نے کروانی ہوگی یہ کروا لیں گے. بڑے محترم ہے میرے بھائی عرفان دولتانہ صاحب, بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں, بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. تو پارٹیوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باتیں سچی کر دیتے ہیں, اسی طرح لاکھ صاحب بھی اگر بات کریں تو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بھی بات کرتے ہیں, لیکن بات ٹھیک کرتے ہیں, بہت اچھی بات کر رہے ہیں لاکھ صاحب نے, بہت اچھی آپ بھی بات ٹھیک کریں نا. عوام کے لیے کیا, اب دیکھیں جب ترمیم آئے گی نا تو اس میں صرف آپ کے اگینسٹ نہیں ہوگا, عوام کے بھی بہت سارے حقوق اور ایسی چیزیں ہوں گی جن کو زمین بوس کر دیا جائے گا. آپ اپوزیشن ہے سر, اپوزیشن کا کام جنید صاحب یہ ہے کہ ایسے کاموں کو روکے جو عوام کے اگینسٹ ہو. آپ واک آؤٹ کر جاتے ہیں, آپ چلے جائیں گے, وہ آرام سے پاس کروا لیں گے, بس اتنی سی. چوئی صاحب مجھ سے پہلے لک صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ ایک بڑی ذمہ داری والی چیز اور بڑی اہم چیز, اس میں ملک کی تاریخ میں ملک کی جو ہے ہماری جمہوریت ہے اس میں یہ ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے. آپ دیکھیں ہم سے تو جتنا ہو سکا ہم نے 26ویں 27ویں ترمیم میں مخالفت کی جیسے ہو سکا, لیکن ملک کا جو اس وقت بیڑا غرق کر دیا گیا ہے, ملک کی جو صورتحال کر دی گئی ہے, ایک 17 سیٹوں والوں کو گورنمنٹ دے دی گئی ہے. دیکھیں جس گورنمنٹ کی جس کی بنیاد ہی جھوٹ پہ مبنی ہو,
جس کے معاملات ہی سر میرا سوال یہ ہے نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں عوام کے لیے آپ کیا کریں گے، کیونکہ دیکھیں جی عوام میرا سوال پورا لے لیں، سوال پورا لے لیں. جی جی عوام کے لیے جب عوام کے مفاد کی یا حقوق کی کوئی بات آتی ہے نا تو آپ واک آؤٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے نظر آتے. جب آپ دونوں پارٹیز کی اپنے حقوق کی بات آتی ہے، اپنی فیملیز کی بات آتی ہے، ابھی اگر بلو پاسپورٹ کی بات کی جائے تو آپ دونوں نے اسے منظور کیا بل کو. اگر 900% آپ لوگوں کی تنخواہیں پڑتی ہیں تو دونوں پارٹیاں اس کو منظور کرواتی ہیں، لیکن جب عوام کی حقوق کی بات آتی ہے تو آپ لوگ واک آؤٹ کیوں کرتے ہیں وہاں سے؟ جب ہماری بات سنی ہی نہ جائے سر اپنا حق تو ادا کریں، آپ ڈٹے رہے وہاں پہ. ہم دیکھیں ڈٹے ہوئے ہیں. سر کہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں؟ اسمبلیوں میں نہیں، آپ سڑکوں پہ ڈٹے نہیں رہنا. صاحب جتنی سڑکوں پہ ڈٹے رہنا نہیں کہتے، وہ آپ لوگوں کا اپنا مفاد ہے. آپ اس طرح ہمارا لیڈر ڈٹا ہوا ہے، عوام کے لیے ڈٹ کے دکھائیں. صاحب جس طرح ہمارا لیڈر ڈٹا ہوا ہے عوام کے لیے ڈٹا ہوا ہے. یہ جو ناانصافی ہوئی ہے تو سر آپ بھی تو ڈٹے نا عوام کے ساتھ. جیل میں بیٹھا بندہ کچھ نہیں کر سکتا عوام کے لیے. دیکھیں جی جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ آپ کے میرے لیے کیا کرے گا؟ صاحب یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات. اگر اس نے عوام کے لیے کچھ نہ کرنا ہوتا تو اس کے پاس یہ وہ اس پوزیشن میں کیا کر رہے ہیں عوام کے لیے؟ وہ یہ بتا دیں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس پوزیشن میں سر عوام کو پریشان کر رہے ہیں آپ لوگ بھی اور اقتدار والے بھی. اگر کل کی بات کی جائے، ایک فیملی نے ہمیں میسج کیا ہے، میسج کیا، اس نے کہا میری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میں 4 گھنٹے ادھر پھنسا رہا ہوں. بتائیں کہ وہ آپ پارٹی سے، پاکستان تحریک انصاف سے، پاکستان مسلم لیگ نون سے کیا توقع کریں گے؟ چوہدری صاحب یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے. اس سے پچھلے منگل بھی آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، احتجاج ہوتا ہے. ایک جو ہے اسپیسیفک ایریا ہے وہاں جا کے ہم پرامن طور پر پہلے آپ اتنے لوگ اتنی گاڑیاں نہیں لائے. ان کو بھی ڈر ہے کہ آپ لوگ کہہ کے آتے ہیں کہ ہم چڑھائی کریں گے، پہلی گولی میں کھاؤں گا. سر بات ہی گولیوں سے شروع کرتے ہیں. نہیں، گولیاں کبھی کسی احتجاج پہ کسی بھی ملک میں گولیاں ماری گئی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کیوں حالات ایسا کیوں کرتے ہیں اس طرح کے؟ نہیں بالکل ایسے حالات نہیں کیے گئے. یہ جو ریڈ زون میں جو ہے ڈی چوک میں کیا کیا گیا، اس کے بعد یہ مریدکے میں کیا کیا گیا، اس گورنمنٹ کو تو خون لگ گیا ہے. یہ جو اس وقت جائیں نا اسمبلیوں میں جائیں، ان کو فیس کریں. تو سر فیس کر رہے ہیں. سر اس کو فیس کرنا نہیں کہتے تو صاحب ہم لاکھ صاحب اس کو فیس کرنا کہتے ہیں کہ سڑکوں پہ جا کے راستے بند کر دیں، اپنا بھی بیڑا گرک کریں، عوام کا بھی بیڑا گرک کریں. بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں جو بات ایک بڑی ایمانداری کی بات ہے، پی ٹی اے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فنڈامنٹل رائٹ ہے ان کی ملاقات کروانے کے، علاج کروانے کے. ملک کا پرائم منسٹر ہے، اس کی ملاقات ہو، جو کہ ایک عام قیدی کا یہ حق ہے کہ اس کی ملاقات ہونی چاہیے. اچھا پھر وہ بیمار ہے، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، کون سی ایسی بات ہے؟ کیا آپ کو وہ کوئی اتنا بڑا مجرم ہے، کوئی ڈاکو ہے وہ، یا کوئی قتل کیا اس نے؟ اس سے بڑی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے کسی حکومت کی؟ سلطانہ صاحب ویسے یہ چھوٹا سا ایشو ہے ملاقات کا، علاج کا، یہ تو ہر قیدی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے نا. آپ کا لا یہ کہتا ہے، آپ کا آئین یہ کہتا ہے. تو ایک ان کا ایجنڈا ہے، ایک ہی ملاقات علاج وہ کروا دیں، تو پھر اگر کریں تو پھر وہ بھی غلط. ابھی تو عوام بھی دیکھیں ہمدردیاں ملتی ہیں کہ یار علاج کروانا چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے. دوسرے قیدیوں کی ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر کو تو پھر بھی بہت ساری چیزوں میں اثنا حاصل ہوتا ہے، تو کیوں نہیں کرواتے آپ ملاقات؟ میرے خیال سے بالکل ملاقات ہونی چاہیے، اور اگر ہونی چاہیے کوائے گا کون؟ وہ جو اصل دیکھیں جی بات جو شاید صاحب دیکھیں نا، گورنمنٹ بے بس ہے. دیکھیں وہ بیچارے چیف منسٹر آ کے ریکویسٹ کرتا ہے پرائم منسٹر صاحب کو. یہی ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر عالم حال ہے، بڑا ہے، پرائم منسٹر کے بس کی بات نہیں. ایک جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ ڈائریکٹ آرمی سے لیتا ہے، اس کی آرڈر لیتا ہے. کرنل صاحب ایک بیٹھے ہیں جیل میں. جب یہ حالات ہوں تو آپ کیسے بات سنیں؟ ملک کی ترقی تو بڑی دور کی بات ہے. آپ تو بہت بڑا پرمیٹیو پرانا ایک قبیلی ایک ابھی ہم ملاقات اور علاج سے آگے نہیں بڑھ سک رہے. ترقی تو اس کے بعد کی بات ہے. ترقی کہاں پہ ہوگی؟ کہاں اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی؟ کہاں ایکسپورٹ ہوگی؟ آپ ابھی اس رستے پہ نہیں چلے. آپ بہت پیچھے ہیں. آپ بہت چھوٹی اور بے معنی باتوں میں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. یعنی کہ ابھی عوام کے لیے مشکلات اور مزید. عوام کے لیے مجھے ایک کام بتا دیں کوئی گورنمنٹ نے کیا پچھلے 4 سال ہوئے ہیں. ایک مجھے سبسٹینٹیو بات کوئی مجھے بتا دیں، کوئی امینڈمنٹ اسمبلی میں جہاں کوئی ایسا اقدام کسی گورنمنٹ کا، فیڈرل کا، پروونشل کا، جو ایک غریب آدمی کے فائدے کے لیے ہوا. کوئی دکھاوے کے ضرور ہے، عوام کے فائدے کے لیے. یہ سارے اخباری اشتہارات یہ کر دیں گے، وہ زمینیں تقسیم ہو جائیں گی، وٹ بندی ہو جائے گی. اچھا سبسڈی ہے جی، سبسڈی میں کم از کم کوئی 50-60 ارب روپیہ زمینداروں کا پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا. میں زمیندار ہوں، یقین کریں میرا منشی روز جاتا ہے، اور میں نے باقی تمام
जो हमारे कोई 50-60 गांव हैं, सब जिम्मेदारों से पूछा, किसी एक को सब्सिडी नहीं मिली, किधर जाती है, कौन ये खा जाता सारी है? प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल मैं खत्म हो इसमें गया। अगर इजाजत, जी गुजारिश ये कि अगर मरियम नवाज शरीफ के इस टेन्योर को अप्रिशिएट ना किया जाए, आप सबकी मर्जी नहीं, है, अगर आप देखें मगर जितने काम दौलताना साहब, हाँ जितने प्रोजेक्ट, मैं आपको एक प्रोजेक्ट की बात बता दूं, जिसमें अभी लक साहब ने कहा ना, एक प्रोजेक्ट है कि आप 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं घर खरीदने वाले को। जी सबसे पहले आप झूठ बोल रहे हैं कि 5% शरह सूद पे दे रहे हैं, 27% शरह सूद पे दे रहे हैं आप। जी, वैसे 11% तो नहीं, वैसे चल रहा है, 11-12%। 27% पे जिसने 1 करोड़ लेना है, जी। 1 करोड़ 27 लाख 20 लाख रिटर्न करना है। जी फिर ये है कि जिसको 1 करोड़ मिलेगा, किसको, जिसकी 3 लाख तनख्वाह है, जी। 3 लाख तनख्वाह वाले को तो करोड़ चाहिए ही नहीं है। जिसकी 50,000 तनख्वाह है उसको मिल नहीं सकता तो है। इसमें फिर जिसकी गुजारिश 50,000 तनख्वाह है मेरा- उसको टैक्स कैसे कटता है? वो तो बेचारा बाई हैंड लेते हैं मैं देने वाला। इसमें तो मिसाल दूं, मेरा अपना ड्राइवर है रफीउल्लाह, जी, वो अभी उसे घर का मिला कर्जा, कितना मिला लोन? उसे मेरे ख्याल से 50-60 लाख मिला है। कितनी पे है उसकी? पे वही जो मेरे से ले रहे हैं, कितनी फिर भी? अराउंड 48,000। 48,000। जी। सर 48,000 वाले को 15 लाख रुपया मिल सकता है, क्योंकि जब आप 50 लाख पे जाते हैं ना, तो उसकी इंस्टॉलमेंट जो है ना, नहीं, वो फिर उसने फैमिली लोन सारा भाइयों ने, नहीं, ये तो उसके फिर पुलिस में बस भी आप सारा- हमें ऐसी गवर्नमेंट की तरह दादो नहीं, शुमार दे बात रहे ये हैं। आती कि वो मिला है। और जो जिसको और 1 करोड़ एक मिलेगा, एक उसकी चीज और भी इंस्टॉलमेंट होगी 1,06,000 रुपया, जी। वो बंदे को 1 करोड़ मिल सकता है। फिर ये है कि आपके पास पहले मैंने कोई उनसे घर ये ना भी हो, पूछा कोई है- गाड़ी ना हो, आप उस पॉलिसी पे फिजिबल ही नहीं उतरते। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट आखिरी करूंगा, जी। चलें ये इस पे तो आप इन्वेस्टिगेटर, मैं तो उससे पूछा कि आपको मिला या और किसी को मिला, उसने कहा जी जिसने अप्लाई किया था सबको मिल गया। मगर मैं एक गुजारिश करूंगा कि खुदारा जो गलत है उसको गलत के, बट अगर एक खातून मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे गाइडेंस है और वो एक अच्छा काम कर रही है, और पंजाब के तमाम चीफ मिनिस्टर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो इस वक्त आपका सुथरा मरियम नवाज शरीफ, सुथरा पंजाब मैं सिर्फ प्रोजेक्ट गुजारिश बहुत कर अच्छा रहा हूं, मैं गुजारिश कर जी। रहा हूं कि इस वक्त तमाम चीफ मिनिस्टर से बेहतर परफॉर्मेंस, लाहौर देखें, पूरे पंजाब के अंदर तमाम डिविजन्स को देखें, डिस्ट्रिक्ट्स को देखें, और मेरा काफ़ी क्योंकि चक्कर लगता रहता है हर जगह पे, मैं जनाब की तरफ भी सरगोदा भी गया हूँ, तो चीज़ें आती कि डेवलपमेंट नज़र आती। और जो इस वक्त पाकिस्तान की एक ज़रूरत है कि इस वक्त पॉलिटिकल अलायंस और साथ आपकी आर्म फोर्सेस, देखिए इज्जत तो इस वक्त आर्म फोर्सेस ने हमें बख्शी, बेशक, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं, जितना कर सकती हैं बेचारी कर रही हैं, कि करवाया जा रहा है। नहीं करवाया भी जा रहा है और कर भी रही हैं। और इस वक्त मेरा ज़ाहिर तौर पर ये है कि जो जुनैद गुज्जर साहब, थैंक यू वेरी मच। लक साहब, थैंक यू वेरी मच। दौलताना साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज भी हमने अवाम के रिलीफ की बात को, अवाम के रिलीफ को तलाशने की कोशिश की, अवाम के लिए आसानियों को तलाश करने की कोशिश की, मगर हमेशा की तरह एक पार्टी इक्तिदार खत्म करके इक्तिदार हासिल करना चाहती है, और एक पार्टी साहिब इक्तिदार पार्टी, वो कुछ भी होने के बावजूद इक्तिदार पर बरजमान रहना चाहती हैं, इक्तिदार को हासिल करना चाहती हैं। अवाम के लिए ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कोई पॉलिसी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ अपनी एक पॉलिसी है, अवाम के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है आईनी ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इत्तेहादी भी हैं, लेकिन किसी चीज के जिम्मेदार भी नहीं है। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज।